बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज। सुनो टेलीविज़न के लिए कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। गुज़श्ता वीडियो में हमने आपके सामने वो सारा सियाक़ो सबाक रखा। सबको मालूम है कि इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होंगे या नहीं। पाकिस्तान का तमाम तर सियासी मंजरनामा, ये मेरे पीछे मौजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस इमारत के इर्द गिर्द घूम रहा है और यहाँ की जो कमरा अदालत नंबर 1 है वहाँ पर अब हम उस स्टेज के ऊपर आ चुके हैं जहाँ पर अब एक 3 रुकनी बेंच कायम कर दिया गया है और उस बेंच के ऊपर अब हमले हो रहे हैं। कभी लंदन से मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, कभी मरीम नवाज़ साहिबा ट्विटर के ऊपर जो है वो ये ऐलान करते हैं कि कर लें आप फैसला। मानेगा कौन, मानेगा या नहीं, इसके हवाले से ये किस तरीके से मामला चलेगा। लेकिन जो समात है उस समात में क्या हुआ, टॉफ़ियों का, कैंडीज़ का तज़किरा, फुल कोर्ट की बार बार इल्तिजा, चीफ़ जस्टिस के तेवर क्या थे और वो कब जज्बाती और आपदीदा हुए। अदील सरफराज साहब आप मौजूद थे अदालत में। अब जब 3 रुकनी बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया बेसिकली उस बेंच को और 3 रुकनी बेंच आया, वहाँ से अब आप बताएंगे क्या हुआ। 3 रुकनी बेंच कमरा अदालत में आया तो पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस, जो आप कह सकते हैं पाकिस्तान बार कौंसिल की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके वाइस चेयरमैन, उसके चेयरमैन जो है हसन रज़ा पाशा, वो रोस्टर पर आए और उन्होंने कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आपको बाद में मौका देंगे, तो उन्होंने कहा कि मुख्तसरन ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि फ़ुल कोर्ट नहीं बन सकता तो कम से कम आपस में बैठकर एक फ़ुल कोर्ट मीटिंग ही बुला लें, जो गुज़िश्ता 2-2.5 साल से नहीं हो सकी। चीफ़ जस्टिस ने उनको कहा कि आपकी ये बात जो है वो मुनासिब है और हम इस पर ऑलरेडी ही काम कर रहे हैं, हम पहले भी इस बात पर अपना जो तबसरा है वो कर चुके हैं। उसके बाद चीफ़ जस्टिस ने उनको कहा कि खैर आप काफ़ी देर से आए हैं, आपको पहले आ जाना चाहिए था बतौर एक बॉडी के, एक लॉयर्स बॉडी के। उन्होंने कहा कि आपने हमें बुलाया नहीं। खैर ये गिले शिकवे चले। उन्होंने चीफ़ जस्टिस ने उनको कहा कि अब आप हमारे चैम्बर में आए और हमसे मुलाकात करें। उसके बाद अटॉर्नी जनरल पेश हुए। इससे पहले चीफ़ जस्टिस ने कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस भी दी और जो मौजूदा सिनेरियो है पाकिस्तान के अंदर उस पर उन्होंने अपने कुछ ख़यालात का इजहार किया। जो एक आप कह सकते हैं इस वक्त तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है, गुज़िश्ता कई रोज़ से चीफ़ जस्टिस उसके ऊपर अपना जो आप कह सकते हैं तबसरा वो कर चुके हैं और अपनी राय का इजहार भी कर चुके हैं कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक जगह पर आकर बैठें और एक डायलॉग की सूरत में इस तमाम तर मामले को हल करने की कोशिश करें, मगर शायद कोई भी चीफ़ जस्टिस की इस बात पर कान धरने को तैयार नहीं है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल जब आए, चीफ़ जस्टिस ने उनके सामने भी ये बात दोहराई कि अब आप हमें असिस्ट करें, आप बतौर अटॉर्नी जनरल यहाँ पर मौजूद हैं, आप कैसे इस केस को आगे लेकर चलेंगे। तो अटॉर्नी जनरल ने पहले तो ये बताया कि वो क्योंकि मंगल के रोज़ ही उन्होंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया है, उन्होंने कहा मेरी तो तैयारी नहीं है। तो उन्होंने कहा 3.5 दिन ना रहना। असल में वो 3 मेंबर बेंच के लिए शायद वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। बेसिकली टर्न ऑफ इवेंट्स है, 3 मेंबर बेंच भी वो तैयारी तो करके आए हुए थे। हाँ, बात तो उन्होंने वही करनी थी जो वो तैयारी करके आए हुए थे और काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे, जो हमें पता है। और हुआ ये कि चीफ़ जस्टिस को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया था और उन्होंने आकर के सबसे पहले जो बात की, उन्होंने कहा कि मैं 2-3 बुनियादी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात करना चाहता हूँ। एक तो आज जो सर्कुलर जारी हुआ है, जो हमने सबका वीडियो में भी बात की है, उस सर्कुलर के अंदर जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो दूसरा मुद्दा है, मैं जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल के उस नोट पर भी बात करना चाहता हूँ जो आज जारी हुआ। और फिर उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के उस जो उन्होंने उसका हवाला दिया कि मैं दरअसल उन रिक्यूज़ल्स की बात करना चाहता हूँ जिनमें 2 जो फाजिल जजेज़ हैं उन्होंने ग्रेशियसली ख़ुद को इस बेंच से अलहदा कर लिया। ये वो मौका था जहाँ से जो सूरत हाल है वो यकसर तब्दील हो गई और चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, ग्रेशियसली किसने रिक्यूज़ किया है, आपकी शायद इन्फॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है, आप वो ऑर्डर खोलें, ऑर्डर पढ़ें। अटॉर्नी जनरल ने वो ऑर्डर लिया एडिशनल अटॉर्नी जनरल से और ऑर्डर पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था कि हम लोग ये समझते हैं कि इस मामले पर चीफ़ जस्टिस जो हैं दोबारा से बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट करें। चीफ़ जस्टिस ने कहा जो आप बात करें वो यहाँ पर कहाँ है। उन्होंने कहा कि हमारे जो अंदर की बातें हैं ना वो हमारे अंदर ही रहने दें, आप पब्लिकली ना करें, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे उनके। और यहाँ पर चीफ़ जस्टिस काफ़ी गुस्से में नज़र आए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे इदारे के हवाले से मुख्तलिफ़ बातें की जाती हैं और वहाँ से फिर एक लंबी तकरीर शुरू होती है।
انہوں نے کہا میڈیا کی بھی کھنچائی ہوئی ہے. بالکل, انہوں نے کہا کہ عجیب عجیب جو ہے نا کہانیاں گڑھی جاتی ہیں. ہمارے میڈیا کے دوست یہاں پر موجود ہیں اور بدقسمتی سے ہم لوگ 3-4 جو تھے بالکل سامنے کھڑے تھے تو ہم ڈک کر رہے تھے کہ ہمیں تو نہیں کہہ رہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے سامنے موجود ہیں, ان لوگوں نے بھی عجیب عجیب باتیں جو ہے نا, کوئی ایک پرٹیکولر جو کچھ جرنلسٹ ہیں وہ کچھ ججز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کچھ جرنلسٹ کچھ ججز کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. وہ اشارہ دے رہے تھے, انہیں بتانا تھا نا کہ جس طرح لائک مائنڈڈ گروپ اس وقت سپریم کورٹ میں 2 بنے ہوئے ہیں نا پولیٹیکل سائیڈ کو دیکھتے ہوئے, اسی طریقے سے ہمارے صحافیوں میں بھی جو ہے نا وہ گروپس بنے ہوئے ہیں. سر یہ ان کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے. وہ جب یہاں پہ اینول ڈنرز ہوتے ہیں, یہ سامنے سیریمونیل ہال ہے, یہاں پہ جب اینول ڈنرز ہوتے ہیں نا کسی جج کی ریٹائرمنٹ سے قبل, تو پہلے تو ایسے نہیں ہوتا تھا, پہلے تو ہم سب جو ہے وہ سبھی انوائٹڈ ہوتے تھے. اب چیف جسٹس صاحب جب سے آئے نا, انہوں نے اپنی مرضی کے صحافیوں کو بلانا شروع کر دیا جو ان کی مرضی کے. تو یہ ججز کو بھی پتہ ہے کہ کون کون سے ان کے ہم خیال جرنلسٹ ہیں. خیر اس کے بعد انہوں نے یہاں پر آ کر کے دوسری جانب اپنی توپوں کا رخ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ججز ہیں ان کے اوپر بے جا تنقید کی جاتی ہے, ان کو اوپر نہ صرف تنقید کی جاتی ہے بلکہ ذاتی نوعیت کے حملے کیے جاتے ہیں. یہاں پر انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ جو کہ بتایا یہ جاتا ہے یا نظر یہ آتا ہے کہ ان دونوں کی آپس کے اندر جو ایک چپکرش ہے وہ کچھ زیادہ ہی بڑھ چکی ہے, چیف جسٹس اور قاضی فائز عیسیٰ کی. یہاں پر ہمیں حیران کن طور پر آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دفاع کرتے نظر آئے اور کچھ بات سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کیونکہ انہوں نے نام نہیں لیا, مگر انہوں نے یہ کہا کہ 2 سال تک میرے ایک قابل دوست جج جو ہیں ان کے خلاف یہاں پر ٹرائل چلتا رہا, کیس چلتا رہا. وہ کیس ان دا فرسٹ پلیس یہاں پر آیا کیوں, آپ لوگ وہ کیس لے کر کیوں آئے؟ آپ سے مراد یہاں پر ان کی ریاست تھی, ریاست ہمارے پاس کیوں لے کر آئی, ہمیں اس مشکل کام میں کیوں انہوں نے ڈالا؟ جو ٹیکس کے ادارے ہیں, FBR کی سامنے عمارت ہے, وہاں پر کیوں نہیں لے کر گئے اور ہمارے پاس لے کر آئے؟ ہمیں پتہ ہے وہ 2 سال اس جج پر یا اس کے خاندان پر کیا کر کے گزرے ہیں اور مجھ سے بہتر وہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ کتنا مشکل وہ وقت گزرا ہے اور وہ مشکل کام جو ججز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اس کے اوپر پھر وہ جذباتی ہو. بالکل نہیں. اس کے بعد پھر ذکر ہوا جسٹس اقبال حمید الرحمان جو کہ سابقہ جج ہیں سپریم کورٹ کے اور چیف جسٹس رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. ان کے حوالے سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ان کے اوپر ہماری ایک بار نے الزام لگا دیا اور انہوں نے اس الزام کے جواب میں خود مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا, وہ گھر چلے گئے. اس کے بعد سپریم کورٹ نے ہی ان کے اوپر جو الزام تھا اس کو غلط ثابت کر دیا, مگر وہ تو گھر چلے جا چکے تھے. آپ کو پتہ ہے اٹارنی جنرل صاحب جب جسٹس اقبال حمید الرحمان استعفیٰ دے رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے بابا کو کیا جواب دوں گا. ان کے بابا تھے جسٹس حمود الرحمان. وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آپ کو یاد ہوگی 1971 کے واقعات کی, ان کے صاحبزادے ہیں. بالکل, اور وہ بہت بڑے جج تھے, بہت اپرائٹ جج تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کو کیا جواب دوں گا. یہ وہ موقع تھا جہاں پر چیف جسٹس جو ہے وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکے. انہوں نے اپنا چشمہ اتارا اور وہ باقاعدہ طور پر آپ دیدہ ہوئے کمرہ عدالت کے اندر ان کی آواز بھرائی اور اس دوران جو اٹارنی جنرل ہے وہ بھی چیف جسٹس کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے نظر آئے. اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ آپ دیکھیں ہم نے جو بینچ بنایا تھا, جب وہ دوبارہ بات ہوئی نا فل کورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا گیا اٹارنی جنرل کی طرف سے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بینچ جو ہے نا وہ ایسے نہیں بن جاتے, بہت ساری چیزیں, بہت سارے تھاٹس ہوتے ہیں اس کے پیچھے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے جو روزمرہ کے مقدمات ہیں جو عام شہری ہیں ان کے کام کو تو ہم نہیں متاثر کر رہے. ابھی آپ ہماری کارکردگی دیکھیں, فل کورٹ اگر بن جائے تو ہماری کارکردگی بالکل اس سے صفر ہو جائے گی, مگر اب پیرالل کورٹس چل رہی ہیں, اپنا کام بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. اس پر انہوں نے کچھ نمبرز بھی بتائے کہ اب تک کتنے کیس ہم ڈسپوز آف کر چکے ہیں. یہاں پر انہوں نے کہا کہ میں نے جو فل کورٹ تشکیل دیا تھا, آپ کو پتہ ہے وہ کیسے دیا تھا؟ فل کورٹ میں نے اپنے سامنے تمام ججز کی لسٹ رکھی. میں نے سب سے نیچے سے شروع کیا, جو ہماری لیٹسٹ انڈکشن ہے یا ایلیویشن ہے سپریم کورٹ کے اندر, وہ کون ہے؟ وہ ہیں جسٹس اطہر من اللہ. آپ کو پتہ ہے آئین پہ ان کی کتنی پکڑ ہے. اس کے بعد انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کا نام لیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں, کانسٹیٹیوشنل لا کو وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اس کے بعد جسٹس منیب اختر کی انہوں نے تعریف کی. اسی طرح 1-2 اور ججز کی انہوں نے تعریف کی, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں نا وہ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قابل ہیں. جو ماضی میں جو ججز تھے ان سے بھی زیادہ آج کے جو ججز ہیں وہ قابل ہیں. آپ نے جسٹس شاہد وحید کا وہ اختلافی نوٹ پڑھا ہے جو انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین کے فیصلے کے خلاف لکھا ہے؟
کتنا زبردست وہ نوٹ ہے، میں نے اتنا اچھا نوٹ نہیں پڑھا، وہ قابل تعریف ہے۔ اور پھر یہاں بھی ایک طریقے سے انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اپنا ہلکا پھلکا انہوں نے ان کو جاری رکھا۔ اور پھر انہوں نے جو امپورٹنٹ چیز یہ تھی، انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہا، اٹارنی جنرل صاحب آپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کو بینچ میں کیوں شامل کیا تھا۔ اچھا، تو اٹارنی جنرل کہتے ہیں مسکرا کر کہ جج صاحب آپ نے بات شروع کیا تو آپ ہی بتا دیں، آپ ہی بتا دیں۔ تو چیف جسٹس کہتے ہیں ہم پریس کانفرنسز نہیں کر سکتے، ہم لوگ باہر جا کر اپنے اعلامیے جاری نہیں کر سکتے، لوگوں کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، ہم لوگ پرائیویٹ ہوتے ہیں، ہم لوگوں کا کام ہوتا ہے آئین کے اوپر اپنا کام کرنا۔ لیکن یہ جو بینچ میں شامل کرنا تھا نا، یہ دراصل ایک خاموش پیغام دینا تھا۔ خاموش پیغام ان کو جو چاہتے ہیں کہ جو ان کی مرضی سے اب ان کی مرضی سے بینچ بنے، اب ان کی مرضی سے فیصلے ہوں، اور جو آڈیو اور لیکس کو جواز بنا کر ججز کے اوپر ایک تذہیب کا مہم، یہاں پر انہوں نے وائفز کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ججز ہیں ان کی بیگمات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور وہ بچوں کافی کو، سخت لہجے میں انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ججز ہیں، ہم لوگ بھی تو انسان ہیں، ہماری بھی تو فیملیز ہیں، ہمارے بھی جذبات ہیں۔ چیف جسٹس نے یہ الفاظ کہے اور کہا کہ آپ لوگ کس حد تک جائیں گے، آڈیوز ہوں، ویڈیوز ہوں، آپ لوگ کس حد تک جائیں گے، کچھ اس بات کا تو خیال کر لیں کہ ہماری بھی فیملیز ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، انہوں نے بھی سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ آج چیف جسٹس نے بنیادی طور پر عیسیٰ بھائی یہاں پر جو کچھ بھی پچھلے کچھ عرصے سے ہو رہا ہے، ججز کے خلاف جو ذاتی حملے ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پر جو ایک طوفان بدتمیزی، جو بھی اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، جو بھی نتھو خیرہ آتا ہے ججز کے خلاف، کوئی بھی بات اس کے دل میں آتی ہے وہ وہاں پر لکھ دیتا ہے، اور اس کو پھر ری ٹویٹس بھی مل جاتے ہیں، لائکس بھی مل جاتے ہیں۔ کچھ ایک پرٹیکولر پارٹی ہوتی ہے، اس کے گروپ جو ہے وہ اس کو جو آپ کہتے ہیں بوسٹرز لگا دیتے ہیں، اور وہ ٹویٹ پھر وائرل ہونے لگ جاتی ہے، اور وہ پھر ان ججز کے ٹیبلز تک آپ پہنچتی ہے، ججز کے گھروں تک جا پہنچتی ہے، اور پھر گھروں میں ان کے ڈسکس ہوتی ہے۔ تو اب یہ وہ موقع تھا جہاں پر جسٹس منیب اور اٹارنی جنرل کے درمیان مکالمہ ہوا، وہ تھوڑا سا آگے جب معاملہ بڑھا، جب جسٹس جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے میرٹس کے اوپر، کیس کے جو میرٹس ہیں، لیکن جب وہ کہہ رہے تھے کہ بار بار اس پہ چیف جسٹس نے کلیئر کر دیا کہ فل کورٹ نہیں بنے گا۔ چیف جسٹس نے پہلے ایک دفعہ ایک موقع پر یہ کہا کہ فل کورٹ بنانے کے لیے دیکھیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ججز کی دستیابی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہم منگل سے پیر سے اس مقدمے کو سن رہے ہیں، کچھ ججز 3 دن مسلسل ہم نے سنا ہے۔ غالباً اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ آپ جذباتی ہو گئے ہیں، تو بالکل نہیں، وہ بیسیکلی انہوں نے کہا تھا، جسٹس منیب اختر نے کہا تھا کہ اب جو ہے وہ آپ جذباتی ہو گئے ہیں، اٹارنی جنرل کو انہوں نے کہا تھا ایک موقع پر۔ یہ ہوا کہ جب لیکن اٹارنی جنرل کی کوشش یہ تھی کہ منڈے تک اب آپ اس کو ایڈجرن کر دیں، بار بار اس بات پر اصرار کرتے رہے کہ اول تو آج وہ آرگیومنٹ نہ کریں، آج دیگر جو وکلاء ہیں، جو پارٹیوں کے وکلاء ہیں، ان سے آپ آرگیومنٹ لے لیں۔ تو جسٹس منیب اختر نے ان کو کہا کہ دیکھیں ہم اب کنکلوژن پر ہی ہیں، اب سمجھ لیں آپ کی آخری باری ہے، آپ ہی دلائل دیں، آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ ہم پہلے ان کو سنیں یا ان کو سنیں۔ درمیان میں قادر صاحب نے عرفان قادر صاحب اٹھ کر آئے تھے الیکشن کمیشن کی جانب سے، انہوں نے کہا تھا کہ پہلے آپ مجھے سن لیں، میں کچھ قانونی نکات پر بات کرنا چاہتا ہوں اور مختصراً بات کروں گا۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کو سن لیں گے۔ تو اس پر وہ بھی ایک دفعہ تھوڑے سے جذباتی ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جج صاحب آپ ہی جذباتی نہیں ہو سکتے، اس طرف کے لوگ بھی جذباتی ہو سکتے ہیں، وکلاء بھی جذباتی ہو سکتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آج آپ کو اقبال حمید الرحمن کی بڑی یاد ستا رہی ہے۔ جب اقبال حمید الرحمن کو نکالا جا رہا تھا، یا جب اقبال حمید الرحمن کے اوپر وہ مشکل وقت تھا، اس وقت آپ کیوں نہیں بولے؟ اس وقت آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ آج آپ کو بڑی ان کی یاد ستا رہی ہے، آج آپ کمرہ عدالت میں کھڑے ہو کے بڑے جذباتی انداز میں ہمیں لیکچرز دے رہے ہیں، اس وقت آپ کیوں نہیں بولے تھے؟ جذباتی تو ہم بھی ہو سکتے ہیں نا، ہم وکیل ہیں، ہم نے صرف بات سننی تو نہیں ہوتی نا، ہم بھی تو بات کر سکتے ہیں۔ خیر چیف جسٹس وہاں پر کافی کول ہو گئے، ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ جذباتی ہو کر شاید میں نے کچھ زیادہ ان کو فیول دے دیا ہے، اور اٹارنی جنرل بار بار اس بات پر اصرار کرتے رہے کہ آپ فل کورٹ تشکیل دے دیں، جس پر جو آپ کہہ رہے ہیں جسٹس منیب اختر، انہوں نے کہا کہ یار آپ بار بار کیوں فل کورٹ کی بات کر رہے ہیں؟ چیف جسٹس ہے، چیف جسٹس جو ہے وہ ماسٹر ہوتا ہے روسٹر کا، چیف جسٹس کا اختیار ہے وہ بینچ بنائے یا نہ بنائے۔ بار بار آپ ایک بات کا اصرار کر رہے ہیں، یہ کوئی کینڈی ہے جو فل کورٹ ہے؟ آپ کینڈی جیسے بچہ ہوتا ہے نا کہ ٹافی دے دیں، وہ گولیاں ٹافیاں مانگ رہا ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے یہ کوئی کینڈی ہے، ہم آپ کو کینڈی پکڑا دیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کو کہہ دیا ہے بینچ نہیں بنے گا
تو نہیں بنے گا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو حکومت کی جانب سے اگر یہ تاثر آئے کہ ان کو بینچ پر اعتراض ہے تو یہ کافی سنجیدہ بات ہے، سنجیدہ نوعیت کی بات ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے پھر ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہاں پر جو ججز ہیں نا ان کا بیوٹی کانٹیسٹ نہیں ہو رہا۔ یہاں پر ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ اپنی مرضی کے جو ججز ہیں یا فل کورٹ بنا کر آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں پر اٹارنی کس کو کس کی شکل پسند ہے؟ اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ جو فل کورٹ ہوگا اس کا فیصلہ پھر کم از کم ایسا ہوگا جس پر کسی کو اعتراض نہ ہو، مگر چیف جسٹس نے آخر میں آ کر ایک بات واضح کر دی کہ فل کورٹ کی تشکیل کو تو آپ بھول ہی گئے، فل کورٹ نہیں بنے گا۔ جب میرٹس کے اوپر بات ہوئی، کیس کے اوپر، انہوں نے کچھ رقوم کی بات کی کہ اتنے ہمارے پاس فنڈز ہیں اور اتنا جو ایکسپینڈیچر ہے انتخابات کا، تو جسٹس منیب اختر نے کہا کہ جو آپ کا ڈیفیسٹ ہے جو آپ بتا رہے ہیں فسکل ڈیفیسٹ، اس کا کتنا اس کا پرسنٹ؟ تقریباً 0.002% تو یہ الیکشن کے اوپر لگنا ہے، تو آپ کو کیا اتنا اس سے فرق پڑ جاتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ اس کے اوپر ہمیں نہیں صحیح سیٹسفائی کر پاتے تو آپ بتا دیں، ہم کنسرن لوگوں کو بلا لیتے ہیں، وزارت خزانہ کو بلا لیتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ وہ ان کو پیسے دیں۔ الیکشن کمیشن تو کہہ رہا ہے کہ ہم انتخابات کرانے کو تیار ہیں، مگر ہمیں معاونت نہیں مل رہی، نہ وزارت دفاع کی جانب سے نہ وزارت خزانہ کی جانب سے، تو ہم ان دونوں کو بلا کے پوچھ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب سماعت اپنے اختتام کو پہنچی تو چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھیں آئین کے اندر واضح ہے انتخابات تو 90 روز کے اندر ہونا طے ہے۔ اب انتخابات 90 روز کے اندر ہوں گے یا اس کے قریب ہوں گے، یہ آپ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ بنیادی طور پر آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایک جگہ پر بیٹھیں، گرینڈ ڈائلاگ کریں، ڈائلاگ کی صورت میں معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم تو یہاں تک جاتے ہیں کہ آپ اگر ڈائلاگ کرنے پر آئیں، اگر آپ لوگ ڈائلاگ کرنے کی حامی بھریں تو ہم لوگ جو سماعت ہے اس میں ایک ریسیس کر دیں، ایک وقفہ کر دیں، مؤخر کر دیں اس کو کچھ عرصے کے لیے، تاکہ آپ لوگ ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کر لیں۔ اور پھر اگر آپ لوگ ڈائلاگ نہیں کرتے تو پھر آئین اور قانون اپنا راستہ لے گا، یعنی ہم لوگ آئین پر جو عمل درآمد ہے اس کو یقینی بنائیں گے اگر آپ لوگ ڈائلاگ نہیں کرتے۔ آخر میں چیف جسٹس نے کہا کہ اب اگر آپ لوگ نہیں کرتے، ہمیں اسسٹ نہیں کر پاتے تو ہم پھر متعلقہ لوگوں کو بلا لیتے ہیں، ہم فوج کو بلا لیتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ ایک کام کریں، آپ منڈے کو آئیں، ہم سماعت منڈے تک ایڈجرن کرتے ہیں، آپ اپنے ساتھ سیکرٹری دفاع کو بھی لے آئیں اور سیکرٹری خزانہ کو بھی لے آئیں، ہم ان سے پوچھ لیں گے۔ صحیح، یہ سارا معاملہ ہے جناب۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اس دوران یہ بھی اشارہ دیا کہ سماعت کے بعد وہ ملاقاتیں اور بہت اہم ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں۔ ان ملاقاتوں کا بھی اب ظاہر ہے کہ وہ کن سے ملاقاتیں کریں گے، کون کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ آپ گیس ورک بھی تھوڑا سا استعمال کریں، ہر چیز جو ہے وہ ہم نے نہیں بتانی ہوتی، کیوں جناب؟ بالکل، ہر چیز ہم نے نہیں بتانی ہوتی، کچھ آپ بھی گیس کریں۔ چیف جسٹس آف پاکستان ملاقاتیں بھی کریں گے۔ منڈے کو یہ معاملہ کیسے انفولڈ ہوگا، ایک بات طے ہے، یہ سماعت ہوئی، ساتھ ہی مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ آ گیا کہ کر لو فیصلہ، مانے گا کون؟ میاں محمد نواز شریف جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی۔ اس کے لیے آپ کو کوئی ڈاکٹریٹ کی ڈگری نہیں چاہیے، آپ کو پی ایچ ڈی نہیں ہونا فلسفے میں، آپ کو شماریات کا یعنی اسٹیٹسٹکس کا آپ کو علم نہیں چاہیے، آپ کو بہت راکٹ سائنس کا علم نہیں ہونا ضروری، آپ کے پاس صرف کامن سینس ہو تو بہت آسان ہے اس کو جو ہے وہ سمجھنا۔ بہادری کا بیانیہ کہ میاں محمد نواز شریف وہ واحد لیڈر ہے اس ملک کی تاریخ کا جو نہ کبھی جھکا نہ کبھی بکا، ڈٹا ہوا ہے، ہر مشکل سے ٹکرا جاتا ہے، سب سے بہادر لیڈر ہے، گرفتاری دے دی، فلاں کیا، یہ بیانیہ ہے۔ مریم نواز صاحبہ کہتے ہیں کہ 70% انتخابات کی تیاری کر لی ہے، اور وہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو انتخابات سے بھاگ جائے؟ فیکٹ آف دا میٹر از، مانے نہ مانے، کہیں نہ کہیں، فیکٹ ریمینز کہ یہ جو جتنی پریس کانفرنسز ہیں، یہ جتنے ٹویٹس ہیں، یہ جتنے جلسے ہیں، یہ جتنے بیانات ہیں، یہ سپریم کورٹ میں جو ڈویژن ہے، یہ جو لائک مائنڈڈ اور دوسرے لائک مائنڈڈ کا معاملہ ہے، یہ بینچ کا بننا، ٹوٹنا، بگڑنا، یہ ساری باتیں ہیں۔ اس کا اینڈ رزلٹ کیا چاہتی ہے پی ڈی ایم کی حکومت؟ وہ یہ چاہتی ہے کہ آئین میں درج تاریخوں کے مطابق اگر انتخابات ہو گئے تو عمران خان ان کو کھا پی جائے گا، اور عمران خان اقتدار میں آ کے کیا کرے گا اس کا ایک علیحدہ سے خوف ہے۔ ایوری بڈی نوز دیٹ، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ یہ ہے جناب معاملہ، اور منڈے آنورڈز یہ کیسے انفولڈ ہوتا ہے اور اس دوران بھی کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اس کے اوپر کرامت مغل صاحب بھی یہاں پر کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ تبصرے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مجھے اور عدیل سرفراز کو فی الوقت سپریم کورٹ کے باہر سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔